अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे आज जो बलूगत के दौरान यानी जो बच्चे टीन एजर्स होते हैं उनके जो जहनी और समाजी मसाइल हैं, इस सिलसिले में हम बात करेंगे आज। और हमारे साथ मौजूद है इशरत फातिमा साहिबा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में पढ़ाती हैं। और इसके अलावा उन्होंने एज अ कोऑर्डिनेटर, वॉलंटियर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है। वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड। अस्सलाम वालेकुम मिस इशरत। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बच्चों के मसाइल जब वो बलूगत के दौरान एक स्टेज से गुजर रहे होते हैं, जिनको हम आम अल्फाज में टीन एज भी बोलते हैं, वो टीन एज पहले डिफाइन कर दीजिए, ये कौन सी एज है पर्टिकुलर, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है? बिल्कुल जिस तरह हम इंसान बिल्कुल डिफरेंट मरहलावार जिंदगी के सफर तय करते हैं और उनमें जो बचपना है ना, बचपना को अमूमन कहा जाता है कि चाइल्डहुड की 3 स्टेजेस हैं, जिनमें से लेट चाइल्डहुड या जिसको एडोलेसेंस कहा जाता है, या फिर उसको मजीद शॉर्ट किया जाता है कि टीन एजेस। ठीक है, जो कि अमूमन 12 से 19 साल तक के बच्चे, 13 से मतलब 12 के बाद 13 टू 19 ईयर्स के बच्चे टीन एजर्स कहलाते हैं, और ये एडोलसेंस पीरियड होता है। ठीक है। इसमें बच्चों के मुख्तलिफ तरह के जहनी मसाइल जो पर्सनल नोयत के होते हैं, क्योंकि उनमें उनकी जिस्मानी तब्दीलियां भी उनमें हो रही होती हैं। और इसके अलावा समाजी मसाइल, एडजस्टमेंट का मसला, किसी स्कूल में जैसे वो शिफ्ट हुए या स्कूल में रहते हुए स्टडीज के दौरान, ये किस नौयत के मसाइल होते हैं? आपके सामने क्या है? बिल्कुल हर वक्त का और हर मरहले के कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं, कुछ इनकी नीड्स होती हैं। उस हिसाब से क्योंकि इंसान, आपको पता है कि इंसान एक डिफरेंट चीज़ों का मजमुआ है। एहसासात, जज्बात, जिस्मानी नीड होती हैं, उनकी कुछ नफ्सियाती ज़रूरियात होती हैं, कुछ समाजी ज़रूरियात होती हैं। तो इन तमाम का आपस में गहरा ताल्लुक है। इस तरह जैसे हम बात करते हैं ना कि साइको सोशल प्रॉब्लम्स, हम साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे या सोशल करेंगे, लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये एक दूसरे को पॉज कर रहे होते हैं। लाइक अगर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो सोशल फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं, या कुछ सोशल इश्यूज हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, लाइक इंटरलिंक्ड हैं। जिनको आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझा दूं, तो एक बायो साइको सोशल या स्पिरिचुअल का जो एक मॉडल है, जिसके अंदर इंसान के कोई भी या सेहत के हवाले से हो, किसी बीमारी के हवाले से हो, ये तमाम जो फैक्टर्स है वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ये किसी बीमारी को कॉज भी करते हैं, तो ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती हैं। तो क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं बलूगत के बारे में या एडोलसेंस पीरियड का, ये पीरियड एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक मरहला होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, खा वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि इस दौरान जो है इंसान की जो है फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। 12 से 15 तक लड़कियों की और 15 से कोई 18 तक लड़कों के अंदर प्यूबर्टल चेंजेस आ रही होती हैं, फिजिकल चेंजेस आती हैं, और उनके जो है अंदर हार्मोनल चेंज आती हैं। उसकी वजह से आप देखते हैं कि लड़कों में बियर्ड आना, या जो उनकी आवाज़ मोटी होना, या गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये सारी चीज़ें जो कि साथ साथ उनकी पेशेंट को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। जैसे एरिक एरिक्सन ने जो साइको सोशल थ्योरी दी थी, इसके अकॉर्डिंग जो एक स्टेज आता है, इस स्टेज में वो कहता है कि इंसान की जो है आइडेंटिटी वर्सेस जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आप इंडिविजुअल जो है अपनी आइडेंटिटी चाह रहा होता है। ठीक है, वो चाहे वो किसी भी सेंस में हो, तो वो उस आइडेंटिटी की नीड में वो अपनी एक जुद्दोजहद शुरू रखता है। तो अगर हम सिर्फ साइकोलॉजिकल बात करें, जो कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात कर रहे हैं जी। एडोलसेंस की जो नीड के बारे में और उस नीड को कॉज करने वाले फैक्टर के बारे में, फिर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे, फिर हम जेंडर वाइज आएंगे। ठीक है, तो इस एज में सबसे पहले इंसान जो है अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर रहा होता है, बताना चाह रहा होता है कि उसको सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होती है समाज में, कि वो बिल्कुल। अपने आप को किस तरह मनवाए। जिस तरह इंसान की पहले फैमिली से निकलने के बाद अब वो सोशल लाइफ स्टार्ट कर चुका होता है, स्कूल कॉलेजेस के लाइफ में उसके डिफरेंट रोल्स आते हैं, साथ उसकी बिहेवियरल इमोशनल चेंजेस आ जाती हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। तो इस दौरान जो है इंसान अपने लिए जगह ढूंढता है,
چاہے وہ اپنے ٹھیک ہے. فرینڈس سرکل میں ہوں، چاہے وہ اپنے دوستوں جو ہے گروپ میں ہوں، کلاس میں ہوں، یا وہ اگر آکوپیشنل لائف میں آ گئے تو وہاں پہ. تو اگر وہاں پہ اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے تو اس وقت پھر ان بالکل. کے اندر آئیڈینٹی شیک ہو جاتی ہے یا کوئی فکسیشن سٹارٹ ہوتی ہے جو فردر ایک پرابلم کو لیڈ کرتی ہے. بالکل. اور اسپیشلی پھر اس دوران پھر اگر وہ چیز پوری نہیں ہوتی، وہ رول اگر اس کو پورا نہیں ملتا تو اس کی سیلف اسٹیم ڈاؤن ہو سکتی ہے، یا اس کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتا، کسی ایک سٹیج پہ ان کو کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، پھر وہ جو ہے وہاں سے پرابلم مزید کریٹ ہو سکتی ہے. تو یہ کہ پھر وہ ایشوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو گرلز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، بوائز میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اچھا، تو وہ کیونکہ ایشوز کیا ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پرسنالٹی میں کچھ ایشوز آ جاتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی ان کو نہیں ملتی، یا وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے، عدم مطابقت کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ مسائل کیا ہو سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو پاکستان، یا ہماری جو پاکستانی کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اس کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو؟ بالکل اس حساب سے پہلے تو پرابلم یہ کہ صرف ہم پہلے بایولوجیکل سے جاتے جاتے آگے چلتے. ٹھیک ہے، تو جی. بایولوجیکل میں جیسے ہم نے دیکھا کہ لڑکیوں میں جو پیورٹل چینجز آئیں، اس میں سب سے پہلے ایک لڑکیوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈسکس نہیں کر پاتی، اس چیز کو اتنی پراپر ان کو ایجوکیٹ نہیں کی ہوئی تھی. ساتھ میں ان کے فیملی اور پیرنٹل رول، ان کی مطلب پیرنٹنگ اسٹائل ہوتی ہے نا، ڈفرینٹ اسٹائلز ہوتی ہیں جس کے اندر پروڈکٹیو، اتھارٹیٹیو ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ جتنا کمیونیکیشن گیپ رکھتے ہیں، اٹیچمنٹ کم ہوتی ہے، تو بچے اس چیز کو ڈسکس نہیں کر پاتے. اب جب بچوں کے لیے جب یہ چیز اسٹارٹ ہوتی ہے، پیورٹل چینجز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، اب ان کو اس ٹائم پراپر اگر گائیڈنس نہیں ملتی، پراپر ایجوکیشن نہیں ملتی، تو بچے ٹھیک ہے. آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. بچوں کی سیلف اسٹیم ڈاؤن ہو جاتی ہیں، وہ اپنی باڈی سے لے کے ڈسٹریکشن کا شکار ہو جاتی ہیں، جو فردر لیڈ کرتی ہے اینزائٹی، ڈپریشن کی طرف اور ڈفرینٹ پرابلمس کی طرف. اور اس ٹائم جو ہے ایک لڑکی یا بچی سب یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ پرابلم ڈسکس کرے، اس کو سمجھے ہر کوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پی ایم ایس کے نام سے، پری مینسٹریل سینڈروم، جو ہر ایک منتھلی آپ کے ماہواری کے اندر جو ہے ایک موڈ سوئنگز آتی ہیں، کچھ فٹی، کچھ اریٹیبل موڈ ہو جائے، اس کو لٹرلی چیز پاز کر رہی ہوتی ہے، وہ چیز اس چیز سے سفر کر رہی ہوتی ہے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بیہیویئر میں کوئی روٹنس آئی ہے، کوئی چینجز آئی. عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بچی اس کی جو ہے بیہیویئر میں چینجز آ رہی ہیں، لیکن وہ اس سائیکل کی ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے جو اس کو سوشلی بھی افیکٹ کرتی ہے. وہ اسکول کالج میں جاتے ہیں، اس کو پرابلم آتی ہیں، اس کو ڈسکس نہیں کر پانا، مینیج نہیں کر پانا، اور تھوڑی سی شیم اور گلٹ چیزوں میں آ جانا، اس طرح وہ اپنے باڈی سے ڈسسیٹسفائی ہو جاتا ہے. اور فردر پھر چاہے اگر وہ اس ٹائم ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس اتنا انوالو نہیں ہوتے چیزوں میں، شاید اس کو کسی کو دوست ہو سکتے ہیں یا ایک اچھی دوست سہیلی یا کوئی اچھے ٹیچر آپ اس چیز کو help کر سکتے ہیں جو اپنی پرابلم کو discuss کرنے میں. پھر اگر اس پرابلم کو دیکھتے ہیں وائس کے ساتھ اور لڑکیاں تو آپس میں بہنوں میں دوستوں میں شاید پھر بھی ڈسکس کر سکتی ہیں، لڑکیاں اوپنلی اپنی چیز کو ڈسکس نہ کر پائیں. پھر ان کی چینجز اسٹارٹ ہو سکتی ہیں. اگین وہ اس چیز سے اگر صحیح سے نہیں پاتی، گائیڈنس نہیں ملتی، تو پھر ان کو غلط گائڈ کر سکتی ہے، جس میں لڑکے بالکل. ڈپریشن، آئسولیشن دوبارہ آ سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ لڑکا لڑکی دونوں میں اکیڈمک پرابلم اسٹارٹ ہو سکتی ہے، ایموشنل چیز کو بھی افیکٹ کرتی obviously اب یہ جو ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یا سالو کرنے کے لیے یا بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فیملی کا رول، یا فیملی کے باہر جب پیئرز ہیں، دوست ہیں، اور یا پھر اسکول کالج میں وہ جاتے ہیں، ان سب کا فردن آپ رول بتا سکتی ہیں، اور ہے. تاکہ ان کے لیے ایک اویئرنیس بھی ہو، اور پیرنٹس کی ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز تو گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ٹپس آپ دینا چاہیں گے پڑھے لکھے ضرور. والدین کو بھی، اور جو کم پڑھے لکھے والدین ہیں جو اس طرح کے ایشوز کو نہیں اس طرح سمجھ سکتے، تو سمپل ورڈز میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں پتہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے، اگین کی اویئرنیس نہ ہونا نا. ایک ماں باپ جی. کو اپنے پیرنٹنگ رول کی سمجھ نہیں ہوتی، یا ایک فیملی کو ایز اے سبلنگ ان کو اپنے رول کی سمجھ نہیں ہوتی. اگر آپ ایلڈر ہیں تو آپ اپنے ینگر سسٹر بردر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کن چیزوں سے گزر رہا ہے، ان کے ایج وائز چیزیں پرابلم کرتی ہیں. اس طرح یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ کیونکہ ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، تو میں نے کچھ ریسرچز دیکھی ہیں جن میں ٹھیک سوسائٹل ہے. کا میں دیکھ رہی تھی، ڈپریشن کا میں دیکھ رہی تھی، اینزائٹی کا، کہ پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک بیماری کے صورت میں جب سامنے آتی ہیں، جب وہ علاج کے لیے جاتے ہیں، تب جا کے سمجھ آتی ہے اچھا اس چیز نے افیکٹ کیا ہے ان کو.
تو سب سے پہلے تو مسئلہ یہ کہ اویئرنیس نہ ہونا نا. آپ اپنے رول کو سمجھیں. اگر آپ ایک ایلڈر سسٹر ہیں, آپ ینگر سسٹر ہیں, یا آپ بردر ہیں, آپ فادر ہیں, یا آپ کزن ہیں, یا آپ اچھے دوست ہیں, تو بھی آپ ہو سکتے ہیں. تو ایون ٹیچرس کا رول بہت زیادہ آتا ہے اس میں, کیونکہ ٹیچرس کے پاس بچے 8 گھنٹے کے لیے بچے سامنے ہوتے ہیں اور وہ بہت سی چیزیں آبزرو کر سکتے ہیں. تو اگر وہاں ٹیچر اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ ان کو ان کی ایج کے اکارڈنگ, کلاس کے اکارڈنگ کوئی چیزیں سمجھا رہا ہے, دکھا رہا ہے, یا بہیو ایسے کر رہا ہے, یا ان کے بیہیویئر کو ایسے سمجھ رہا ہے کہ اس کو ریئیکٹ کرنے کی بجائے پازیٹیو رسپانس دے رہی ہے یا دے رہا ہے, تو جو ہے ایک بچے کے لیے بہت ہیلپ ہو سکتی ہیں. یا پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں ایک سرٹن ایج کے اکارڈنگ بچوں کے مسائل کس طرح سے ہوتے ہیں, اس کے موڈ کس طرح سے, ایموشنس کیسے کیسے ہو سکتے ہیں, ان چیزوں کو ساتھ ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس میں یہ کہ فیملی کا رول سب سے پہلے آتا ہے کہ فیملی اگر ارلی چائلڈہڈ میں اگر بچے کو اسٹرانگ کرتی ہیں, اگر ان کوئی چیزیں ساتھ ساتھ پراپر جب وہ بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ کمیونیکیشن گیپ کو ہٹاتے ہو, آپ بچے کو یہ ایک ٹرسٹ دیتے ہو کہ آپ ہر چیز میں سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر چینجز آ سکتی ہے ٹائملی, بہت ساری چیزیں. تو بچہ جب ان فیزز سے گزر رہا ہوتا ہے, تو بچہ پھر آرام سے اپنی بات کو لے کے پیرنٹس تک جا سکتا ہے کہ دس از واٹ آئی ایم ویسے. تو لیکن جب اگر یہاں پہ پیرنٹ کی طرف سے یہ سپورٹ یا بیہیویئر نہیں ان کو سمجھ آتی کہ وہ کوئی بھی بات ان کی تک کر سکتا ہے, تو پھر بچے پھر شیم اور گل میں چلے جاتے ہیں. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, ایون کہ اتنے کیسز آتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے جن کو وہ ہینڈل ہی نہیں کر پاتے, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ انہیں مینیج کیسے کرنا ہے, ایموشنل بیہیویئر ایموشن سے ہٹ کے انہوں نے پریکٹیکلی کیسے مینیج کرنا ہے, ایسے پرابلم بھی آتی ہیں. اور بچے سب سے پہلے جس سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں یا شرماتے ہیں, وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, بجائے اس پیرنٹس کے ہی ہوتے ہیں. کرنے چاہیے تھے نا. تو یہ کہ فیملی کو سب سے پہلے آپ کو ایک یہ باؤنڈنگ بنانی چاہیے کہ آپ بتا دیں کہ آپ کو سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ یہی ہے, اور آپ کبھی بھی کسی بھی پرابلم کے ساتھ آپ تک آ سکتے ہیں. جب پیرنٹس آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں نا, ایک بیہیویئرل ایموشنل ایک آپ ان کو بچوں کو سمجھاتے ہو, پھر بچوں کے لیے پھر بہت سی چیزیں خود ہی سالو ہو جاتی ہیں. وہ ہر چیز آ کے آپ سے ڈسکس کریں گے, ان کو پتہ ہے کہ آپ جج نہیں کرو گے, آپ جو ہے سولوشن دو گے ان کو. دوسرا فیملی میں پھر سبلنگس کا رول آتا ہے اگین, کہ آپ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, جس کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی کہ سب ایک کمرے میں رہ کے بھی اپنی چیزوں میں مگن ہے. آپ جہاں سے کانٹیکٹ میں ہے لیکن اپنی بہن بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ گیپ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کہ اگر آپ ان چیزوں سے ذرا ہٹ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ کے بہن بھائی بڑے ہو رہے ہیں, آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, آپ کی کزنیں بڑی ہو رہی ہیں, تو آپ نے ان کو ساتھ ساتھ کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر ان کے بیہیویئر میں تھوڑی چینج آ رہا ہے, تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کے پیچھے یہ فیکٹرز ہیں, اور آپ اس کو اگین کہ ایک اچھا وائب دیں کہ آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں, یا آپ کبھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ایسا انوائرمنٹ رکھیں کہ چیزیں ڈسکس کریں. ٹیچر کا تو ایک اخلاقی پھر فرض بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کا کورس میں شاید تھوڑے بہت ہمارا ایڈ ہوتا ہے, لیکن تھوڑا پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ بچے سب سے زیادہ جب چیز افیکٹ ہوتی ہے جو ہمیں سب سے پہلے نظر آتی ہے, تو ان کے اکیڈمکس میں نظر آتے ہیں, کلاسز میں ان کے پرفارمنس پھر ایک دم سے رک جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہے. ٹیچر پھر ایک دم وہاں نوٹ کر سکتا ہے کہ کس بچے کی پرفارمنس میں کیا کمی آئی ہیں, اس کے پیچھے پھر آپ کے بچے ٹیچر وجوہات میں جا سکتی ہیں. اور ایک اگر کیونکہ پیرنٹس کا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کہ سم ٹائم پیرنٹس ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یا سم ٹائم وہ نیگلیکٹڈ ہوتے ہیں, تو پیرنٹس تک پہنچنے کے لیے ٹیچرس کا رول ایٹ لیسٹ آ جاتا ہے کہ ان کو اویئرنیس بھی ہے اور وہ ایجوکیٹڈ بھی. اب ٹیچرس اپنے پارٹ یہ کنوے کرتا ہے کہ پیرنٹس ٹیچر اسٹوڈنٹ میٹنگ بلوا کے ان ایشوز کو ڈسکس کریں, ان کو وجہ بتائیں, تو پھر یہ چیز تھوڑی بہت کم ہو سکتی ہے. ایک یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ منتھلی کرا دیں, جس کے ساتھ پھر ان ایشوز کو ڈسکس کریں, بجائے اس کے کہ آپ کا بچہ نالائق ہوئے, بچہ ٹھیک ہے, بچہ اچھا پرفارم کرے, نہیں کر رہا تو وجہ کیا ہے, کر رہا ہے تو ان کو اپریشیٹ کرے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ سارے آپ کے رولز ہیں. اور سیکنڈلی ایک چیز ہے کہ آپ کا جو پیئر سرکل آپ بناتے ہو نا, سوشل سرکل, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر اگر آپ کی ہیلتھی ڈسکشن ہو رہی ہے ان چیزوں پہ, کیونکہ اس ٹائم ایک بچہ یا بچی کو سب سے زیادہ کمفرٹ فیلنگ آتی ہے نا, وہ اپنے پیئر سے آتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیم ہے اور سیم چیز سے وہ گزر رہے ہیں. صحیح. اس دوران اگر وہ آپس میں اچھے سے ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو, تو جیسے ہمیں خود بھی اندازہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے ساری بہت سے اپنے فیزز میں بہت سی چیزیں اپنے پیئر سے سیکھی ہیں, ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے. اگر ایک سپورٹیو پیئر, اگر آپ کہیں سپورٹیو سوشل سرکل ہے, تو بھی بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے. صحیح.
اچھا اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا میرے ذہن میں کہ جیسے سوشل میڈیا ہے یا ویسے ٹی وی پروگرامس ہے، کچھ ایسے ہونے چاہیے. رول آف میڈیا کیا ہو سکتا ہے اس میں جو کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرے؟ ایسے پروگرامس، ڈراماز یا لٹریچر ایسا لکھا جائے. یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہو جائے گا پھر، ٹھیک کیونکہ ہے. میڈیا کا تھوڑا سا رول ایسا آ رہا ہے کہ میڈیا اس چیز پہ تو زور دے سکتا ہے کہ چیزیں ہونی چاہیے نا، لیکن میڈیا پھر اتنا کلیئرلی نہیں دکھا سکتا. کچھ ہمارے اخلاقی اقدار آ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی اوکے ہوتی ہیں اوکے آپ بات نہیں کر ٹھیک. سکتے. لیکن اب اس کا رول بچے غلط استعمال اس سے کر رہے ہیں کہ جسے ٹیکنالوجی انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، بچے اب اپنے پرابلم کے شکار ہیں. پیرنٹس ان کو پراپر ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں، نہیں بتا رہے ہیں ان کے ایلڈرس کہ آپ کو ان سٹیجز میں کس طرح اس چیز کو مینیج کرنا ہے. دس از نارمل، آپ کے ساتھ یہ چینجز ہو سکتی ہیں، یہ بیہیویئر فزیکل پرابلم چینجز آنا. تو بچے جب اپنے اون پہ، جب ان کو خود پتہ چل رہا ہے، سڈن جب چینجز آتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، بچے خود سرچ کرتے ہیں. اب خود سرچ کرنے سے آپ کو پتہ ہے پھر وہ فون ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. بچوں کی کوئی ایشوز بالکل. ماسٹربیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہے اس کیپ کے لیے بھی وہ ایڈکشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو پھر یہ میڈیا کا تھوڑا پھر رول تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ نیڈ کی اگر پھر وہ اپنے اس کو غلط طریقے سے فلفل کرنے لگ جاتا ہے. صحیح. تو بنیادی طور پر فیملی اور ٹیچرز کا رول، اور جو دوست ہیں، جو گرو آپ کا ہے، پیئرز ہیں، ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. مس عشرت فاطمہ. ایڈ کر جی لیں، اس میں چیزیں ٹھیک ہے. کمپلسری کر لیں. بالکل. جی جی بہت بہت شکریہ. جی 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 بتائیے، آپ کنٹینیو کیجیے. آپ بچپن کنٹینیو. میں ہمارا ہوتا تھا کہ ہم کچھ چیزیں اسکول سے پڑھتے تھے نا، تو کچھ چیزوں کے لیے ہم جسے اپنے محلے میں کوئی اسلامک ٹیچنگ وغیرہ ہوتی تھی جس کے اندر آپ جاتے تھے، تو اور آپ چیزیں اپنے اسلامک پرسپیکٹو سے بھی آپ اپنے احکام وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ بہت بالکل امپورٹنٹ ہے. فقہ وغیرہ نا بالکل ہر ریلیجن میں صحیح. ہوتا ہے، مسلم میں نہیں، کرسچینٹی اینڈ سارے ریلیجن میں ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ اقدار طور طریقے ہوتے ہیں. پھر وہ چیزیں صحیح وہاں پہ آپ سیکھتے ہو ساتھ ساتھ. تو اگر وہ چیز صحیح پہ اگر صحیح. آپ کنٹینیو ہو جاتی ہیں تو بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. یعنی کہ مذہب بھی ایک اہم رول پلے کرتا ہے، اور ہماری ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور بچوں کو ایک سیدھا اور پراپر وے اپنی اس ڈفرینٹ ایجز میں سکھاتا ہے. بالکل، بہت کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایکٹیوسٹک کلچر ہے، تو ہمارے پیرنٹس کی بہت زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں. وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے ایشوز سے، اپنے کام کاج سے ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ بچے کو اپنے سامنے بٹھا کے ہر چیز سکھائیں. تو آپ اس بالکل ہمارے کلیکٹیوسٹک کلچر میں ہم پھر رولز اپنی ذمہ داریاں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں. اگر ہاؤس وائف ہے اور آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ بچوں کو اس طرح چیزوں میں انوالو کرتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو صحیح. کرتے ہیں، جس سے آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے اور آپ کے بچے سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مس عشرت فاطمہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ اور پروگرامس کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ. ابھی جزاک تو اللہ. مطلب شروع ہوئے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ. ناظرین تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام بہت ہی سینسٹیو بھی ہے اور انفارمیٹیو بھی ہے، اور خاص طور پر اس میں جو بچوں کے ایشوز ہیں، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہر گھر میں آبویسلی بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، تو والدین اور ٹیچرز کو کس طرح سے اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم سب بھی اس اسٹیج میں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. تو مجھے ضرور بتائیے کامنٹ باکس میں آپ کو کیسا لگا پروگرام. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.